बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। बड़ी अहम डेवलपमेंट आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो सकता है कल आपको हर जगह अखबारात में नज़र आए। ये हुकूमत संभालने के पहले हफ्ते में एटमी हथियारों की सबसे बड़ी एजेंसी जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, उसके डायरेक्टर जनरल वो 3 दिन के खुफिया दौरे पर, और ठीक उसी दिन IMF का $1 अरब का कर्ज भी मंजूर। एटमी हथियारों के मामले पर हमेशा बातचीत होती थी, लेकिन इतनी जल्दी हुकूमत पहले हफ्ते में ही, ये पूरी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। और इसमें आपको इंटरेस्टिंग जो बात बताऊँ कि वो 15 और 16 फरवरी को इलेक्शन के 8 दिन बाद राफेल मरियातो ग्रोसी जो डायरेक्टर जनरल था, ये भी 2 दिन का दौरा करके गया, लेकिन ठीक इलेक्शन के हफ्ते के बाद। और अब तहरीक इंसाफ के साथ इस मामले के साथ जो जुड़ा हुआ है, 20 नशिस्तें छीनने का, अली मीन गंडापुर का नैल करने का दूसरा नोटिस, ये मामला और मखसूस नशिस्तों पर जो सुन्नी इत्तेहाद की दरख्वास्तें हैं वो भी उड़ा दी गई। और आज जो कोर कमेटी का जो तहरीक इंसाफ का कोर जो अंदरूनी इजलास है, उसकी डिटेल भी मैं आपके सामने रखता हूँ। अब ऐलान हो गया मुज़ाहिमत की सियासत होगी, अब कोई बातचीत नहीं होगी। इमरान खान से मुलाकात भी शेर अफजल मरवत ने ऐलान किया, और अब खैबर पख्तूनख्वा से शुरू होगा एहतसाब, और जो जुल्म इन पे हुआ अब इन तमाम लोगों को कटहरे पर लाया जा रहा है। शेर अफजल मरवत को इंचार्ज भी बनाया गया। इस एहतसाब का सिलसिला जो खान से बड़ी अहम मुलाकात हुई, ये भी मैं आपके सामने रखूँ। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबर, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के सरबराह DG हैं, डायरेक्टर जनरल, ये इलेक्शन ख़त्म होने के बाद दूसरा बड़ा दौरा, पहले 15 और 16 फरवरी को 2 दिन का दौरा हुआ, बड़ी हाई लेवल की मीटिंग्स हुई। और ये एटमी टेक्नोलॉजी के फैलाव, पहले तो सेहत, ज़राअत, इंडस्ट्री, तवानाई के मंसूबों पर उसमें बज़ाहिर बातें हुई कि जी पुरअमन जो इस्तेमाल इसका आपने करना है, पुरअमन, ये वही जिस तरह तहरीक इंसाफ का पुरअमन एहतजाज। अब याद रखें 1957 से पाकिस्तान इसका बानी मेंबरान में शुमार होता है। और इस मीटिंग जो कि इलेक्शन के फ़ौरन बाद हुई, और अब 3 दिन बाद जनरल इसका डायरेक्टर जनरल पहुंच गया दौरा करने यूकिया नुआमा। अब ये फैसलाबाद, कराची, इस्लामाबाद भी जा रहा है। और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के फैलाव के मुतल्लिक, इसकी टेस्टिंग के मुतल्लिक, इसके इस्तेमाल के मुतल्लिक, अब देखें ये वो इदारा है जिसका मकसद इस टेक्नोलॉजी का दुनिया में पुरअमन इस्तेमाल हो रहा है। यानी ये पहले ईरान में आपको पता है दौरे करते रहते थे। अब आप इसे इत्तफाक कहें या जो मर्जी कहें, लेकिन $1 अरब का IMF का साथ ही कर्जा भी मंजूर। अब यह बड़ा अहम मामला है। और उसके साथ जुड़ा हुआ नया वज़ीर ख़जाना जो हॉलैंड का नेशनैलिटी होल्डर, जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट का मेंबर भी नहीं था, उसने IMF से मुज़ाकरात भी कर दी। अब ये सब कैसे जारी हुआ? ये वही IMF है, याद रखें, जो पिछले साल बनी गाला जाके इमरान खान से ज़मानत मांग रहे थे। इस मरतबा इमरान खान के ख़त लिखने के बावजूद किस्त जारी करने पर मजबूर। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा शहबाज शरीफ की पिछली हुकूमत PDM पार्ट 1, उसमें भी आप याद रखें जब इन्होंने दौरा किया और IMF का फ़ंड मंजूर हुआ, और उस दौरान जब शहबाज शरीफ की 20 फरवरी 2023 की आप अखबारात खोलें, जिस वफ्द के साथ मुलाकात हुई रोथशाइल्ड ख़ानदान के जो IMF की दूसरी बड़ी किस्म समझ लें, बल्कि IMF से भी ज़्यादा तगड़ा पैसा उनके पास है, ये हुकूमतों को कर्जे देते हैं, उनके साथ मुलाकात हुई। और ये वही सारा मामला। अब इसमें आप जो बाइडन का एक बयान अपने सामने रखें उससे पहले कि दुनिया का पाकिस्तान ख़तरनाक तरीन मुल्क इनके पास एटमी हथियार है। अब बाइडन ने बाकायदा तौर पर एटमी हथियारों की सेफ्टी और प्रोटोकॉल के ऊपर क्वेश्चन लगाए, जिसके अगले दिन पाकिस्तान ने अमरीकी सफीर को बुला के एहतजाज भी किया कि अमेरिका को देखिए आमतौर पर ये बात कहनी हो तो जो साइफर भेज सकते हैं वो ये बात अंदरूनी खाना भी कर सकते थे, ये पूरी हुकूमतें गिरा देते हैं, प्राइवेट भी कर, लेकिन ये पब्लिक कहने का मकसद वो दबाव बढ़ाना था, क्योंकि अमेरिका के पास भी वही मालूमात पहुंच रही थी जो गार्डियन, बहुत बड़ी अखबार है, इसके हवाले से मगरबी एजेंसियों ने, इंटेलिजेंस की एजेंसियों ने ये इल्ज़ाम लगाए थे कि पाकिस्तान के 60% चूँकि एटमी प्रोजेक्ट में सऊदी अरब का पैसा था, अब उसके जवाब में सऊदी अरब को ये 5 या 6 हथियार बेचना चाहते हैं। उस पर आपको याद होगा ज़ैद हामिद उन लोगों की बातें भी आई थी। अब सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों ने किसी मुआहदे का इनकार किया, लेकिन इन्हीं इल्ज़ामात की बिना पर आपको याद होगा जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भी डॉक्टर अब्दुल कदीर का जो हाल किया वो भी आप जानते हैं, PTV पर बिठाकर माफ़ियाँ मंगवाई। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी मशहूर बदनामे ज़माना प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो ये उसी तनाज़र का एक तसलसल चल रहा है। बरतानिया समेत देखिए, अमेरिका हो, इनको पाकिस्तान में कोई दिलचस्पी नहीं, कोई तिजारत नहीं, अब कोई अफगानिस्तान नहीं रहा, बल्कि चीन की हद तक जो पाकिस्तान की ज़रूरत थी वो अब हिंदुस्तान इस खिते का खड़पैंच बना दिया, चौधरी बना दिया। अब इन्हें पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं, सिवाय पाकिस्तान की न्यूक्लियर हैसियत होने के, जो इन्हें मुतासर करने के लिए और कुछ भी नहीं, कोई इंसेंटिव नहीं है। और ये अमेरिका भी जानता है कि ये धमकी जो एटमी हथियारों फैलाव में जाती है, ये दिवालियापन मुल्क में आखिरी हद तक जाने को तैयार है, इसीलिए IMF उनको पैसे देने पर मजबूर है। अब इन्हें ख़तरा सिर्फ इस वक्त यही है कि ये ना अपने हथियार बेचना शुरू कर दे या गिरवी रख के पैसे लेना शुरू कर दे। IMF अगर नहीं देगा तो फिर इनके पास और कोई हल बचता नहीं है हुकूमत चलाने के लिए। इस वक्त आप यकीन करें हालात इतने बदतर हैं कि ख़जाने में जून का जो बजट है उसके बाद तो हालात बिल्कुल फारग है।
اور یہ جو اس وقت ذخائر ہے فارن ریزروز چین اور سعودی عرب کے آج آپ نکال لیں تو پھر قومی ترانے اور 9 مئی کا بیانیہ ہی ہے پیچھے، تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور یہ تشویشناک حد تک خطرناک معاملہ ہے۔ آئی ایم ایف کے ملے ہوئے پیسوں سے انہوں نے کرنا تو وہی ہے، جیسے مریم نواز کی مرسیڈیز کی گاڑیوں کے میچنگ ٹائر لگ رہے ہیں، اندر اس کی پوشش بن رہی ہے، گلابی رنگ کے پردے بھی لگوا لیں، ہیلی کاپٹر کی سواریاں بھی شروع کروا دیں۔ ابھی تو دونوں بھائی بھی پہنچ چکے ہیں، کرن ارجن، سلمان شہباز پہلے سے موجود ہے جو سولر پروجیکٹ پورے پاکستان میں پھیلانے کے لیے تیار ہے۔ یہ 2022 میں 10,000 میگا واٹ کا سولر پروجیکٹ کا معاہدہ ترکی کے ساتھ ہوا تھا کہ جی تمام سرکاری عمارتوں کو بجلی سے سولر پہ کریں گے۔ سلمان شہباز اب ادھر اپنا ہنر دکھائے گا، باقی کرن ارجن آ چکے ہیں، 1 ارب ملے گا، اس میں سے مزید جو پروجیکٹس بنیں گے آئی ایم ایف کے ملے پیسوں سے وہاں ادھر نکل جائیں گے، ان لوگوں کا بھی حصہ ملے گا، پھر باقی لوگوں کو بھی ان کی اوقات کے حساب سے حصہ ملتا رہے گا، پاکستان جانے اور خان جانے۔ اور آئی ایم ایف نے اسی لیے پر ریل اسٹیٹ جو پراپرٹی کے شعبے پر، مینوفیکچرنگ کے شعبے پر، یعنی پاکستان میں جو کچھ بن رہا ہے ابھی تو کچھ بن ہی نہیں رہا، اس کے اوپر بھی ٹیکس ٹھوک دینا ہے، دیا ہے بلکہ دکانداروں کے اوپر جو ٹیکسز کا سب سے بڑا معاملہ کہ ٹیکس سسٹم میں لانے جا رہے ہیں، اس سے یقین کریں غریب آدمی کی کمر ٹوٹ جائے گی بالکل۔ یہ لیکن ایک منصوبہ یہ بناتے ہیں، ایک اللہ بناتا ہے، جس طرح یہ نواز شریف کو لائے تھے، ان کا منصوبہ تو یہی تھا لندن معاہدے کے تحت نہلا دھلا کے اس کے گناہ معاف کروا کے سارے عامر فاروق کی عدالتوں سے ریلیف دلوایا، قاضی فائز سے تاحیات نیلی ختم کری۔ انہیں لگ رہا تھا کہ عوام جو ہے وہ نواز شریف کو مسیحا مان لے گی۔ ان کے صحافیوں نے بڑا کام کیا، بڑے بڑے الیکشن سے پہلے آپ کو بڑے بڑے اشتہار چھپوائے، پوری بھرپور انتخابی مہم چلتی رہی، لیکن عوام نے جوتے کی نوک پہ رکھا۔ اب مجبوراً نواز شریف کو مائنس کرنا پڑا۔ اب جو حکومت قومی حکومت کے نام پہ بنائی گئی وہ اتنی کمزور بنائی گئی اسی وجہ سے کہ یہ 15-20 دن میں پہلا نتیجہ آپ کو آئے گا، عدم اعتماد بھی آئے گی، اور خان کی ایک ہاں کی دیر تو ہے، ان کے پیروں کے تلوں سے زمین کھینچ لیں گے۔ لیکن اصل منصوبہ ان کا یہ تھا کہ نواز شریف کو لائیں گے، اس کے بعد وہ ان کا منصوبہ نمبر 1 تھا، لیکن وہ نہیں چلا، منصوبہ نمبر 2 سے مائنس کر کے شہباز شریف کو لائے۔ اب انہیں 6 مہینے کی پرفارمنس کی بنیاد پر حکومت لائیں گے، 6 مہینوں میں 1 ارب اڑا دینا ہے۔ آپ دیکھیں پہلے بھی ملے پیسے کہاں گئے؟ اب اس پورے عمل میں جن لوگوں نے اس میں کردار ادا کیا، یہاں تک لائے، انہیں نواز دیں گے، جیسے آئی جی پنجاب ہے، چیف سیکرٹری پنجاب ہے، انہیں سول ایوارڈ دیے جا رہے ہیں۔ اور بندہ پوچھے 2 سال میں انہوں نے کیا کیا ہے سوائے پاکستان میں تباہی اور بربادی مچانے کے؟ بہرحال انہیں اب سول ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر جو ابھی جس سے وہ دوبارہ گنتی کروا کے، چونکہ تحریک انصاف آپ کو پتہ ہے احتجاج کی طرف جا رہی ہے، مزاحمت کی طرف جا رہی ہے، تو ان کی 20 نشستیں چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں ڈرا دیں، دھمکا دیں۔ گجرانوالہ میں ابھی بلال اعجاز کی وہ 1,17,000 سے جیتا ہوا فارم 45، اس کی دوبارہ گنتی۔ ایک اور نشست ہے وہاں مدثر گجرانوالہ، دوسری نشست ہے، اس کی میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ دھمکیاں اس لیے دے رہے ہیں کہ یا تو تحریک انصاف لوگ چھوڑ جائیں، یا پھر سرکاری افسران کو سول اور انعامات دے دیں، چیف الیکشن کمشنر کو ہائی کمشنر بنا دیں، جو مان جائے اسے انعام، جو نہیں مانے گا اس کی سیٹ چھین لیں۔ طاقتور لوگوں کو آپ جانتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کو دبانا، توڑنا۔ اب تحریک انصاف کو خان کی باتیں یاد رکھنی ہوں گی، یہ مخصوص نشستوں پر بہت بڑی بات خان کی، انہوں نے خان کو کنونس کر لیا تھا پارٹی نے، اس کا انجام دیکھ لیں۔ پشاور ہائی کورٹ آج مخصوص نشستیں ساری درخواستیں اڑا دی انہوں نے۔ اب یہ جائیں گے وہاں سپریم کورٹ، وہاں قاضی فائز سیسا بیٹھا ہوا ہے۔ اسی لیے جو کور کمیٹی میں آج بڑا اہم اجلاس تھا، اس میں حامد رضا کی بہت ساری باتیں ایسی بھی آ رہی ہیں، گلے شکوے بھی تھے۔ علی مین گنڈا پور جو شہباز شریف سے ملاقات کر کے آیا وہ بھی بتا رہا تھا۔ اب پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پہ بھی ایک لائحہ عمل بنائیں گے۔ سینٹ انتخابات میں آج جو نام ہے 6 نشستوں کا آج آپ کو پتہ ہے وہ بھی فیصلہ ہونا ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات جو اسد کیسر نے کی کہ اب تحریک انصاف صرف مزاحمت کی سیاست کرے گی، اب ہم لڑیں گے، جو زیادتی اور ظلم تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، اب اس کا احتساب بھی کریں گے اور مقابلہ بھی کریں گے۔ اور یہ خیبر پختونخوا سے شروع ہو گیا ہے۔ شیر افضل مروت کی آج جو عمران خان سے ملاقات تھی، بڑی اہم ملاقات تھی، وہاں بیرسٹر گور بھی تھے۔ عمران خان نے واضح طور پہ یہ ہدایت دی ہے کہ خیبر پختونخوا میں جتنی زیادتیاں ظلم ہوئی ہیں، کارکنوں پر، ورکر پر، رہنماؤں پر، کمیٹی بنائیں، ان کا ازالہ کریں، اور جنہوں نے یہ ظلم اور زیادتی کی انہیں قانون کے کٹہرے میں لائیں۔ اب یقین کریں جو ہی یہ ہاتھ ادھر ڈالیں گے، مزاحمت کا عمل شروع ہوگا، تحریک انصاف کا احتجاج شروع ہوگا، پھر اس کا ریئیکشن آئے گا، اور اسی کے نتیجے میں پھر تحریک چلے گی۔ اب یہ سب کچھ واضح ڈسکس ہوا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ انٹرویو میں جو اپنے مہمان ہیں ان کے سامنے سوال رکھ کے آپ کے سامنے جی پوری تصویر رکھوں کہ کور کمیٹی میں آج کیا ہوا اور خان کے ساتھ ملاقاتوں میں آج کیا ڈسکشن ہوئی، اب ان کا پلان کیا ہے۔ لیکن ایک بات روز روشن کی طرح والا ہے، اب جو 76 سال کی تاریخ میں جو ظلم اور بربریت ہوئی ہے، وہ یقین کریں اس کی کوئی مثال آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ انتخابات تو انتخابات ہے، اس سے پہلے بھی واردات ہوئی، اس کے انتخابات کے درمیان بھی، لیکن اب جو دنیا کی سیاسی تاریخ کی بدترین مثال الیکشن کے بعد دیکھ لیں۔ الیکشن کمیشن اس حد تک چلا گیا، انتخابات میں نشان لینا، توڑ دینا، نہ لڑنے دینا، وہ تو ٹھیک تھا، چلے ادھر تک یہ برداشت کر گئی، تحریک انصاف کو حکومت نہیں بنانے دے گی وہ بھی برداشت کر، لیکن اب جس طرح تحریک انصاف کو کمزور کرنے کے لیے ایک اپوزیشن کو طور پر نہیں رہنے دے، ایک صوبے میں ان کی حکومت برداشت نہیں کر رہے،
علی امین گنڈاپور کو دوسرا نوٹس اسی لیے جاری کیا ہے کہ اس کے پیروں تلے زمین کھینچے. گوجرانوالہ کی جو نشست انہوں نے چھینی ہے، پہلے ایک فیصل آباد کی، اب نون کے جو اظہر قیوم کو جتوا رہے ہیں دوبارہ گنتی میں، تو ان کی کوشش یہی ہو کہ یہ 20 نشستیں چھین کر تحریک انصاف کو روکیں. لیکن تحریک انصاف کو نشستوں کی سیاست اب نہیں کرنی ہوگی، ایک سیاست الیکشن اسے اسمبلی سے باہر بھی ہوگی، اور اب ان تینوں چیزوں کو انہوں نے جوڑنا ہوگا. آج جو دیکھیں جو گرفتار کی شیر افضل مروت نے ایک اور بات کی، جو افغانی انہوں نے گرفتار کیے ہوئے تھے خان کے بارے میں گرفتاری میں، وہ انٹیلیجنس بیورو کہہ رہی ہے وہ جنوری میں گرفتار ہوئے تھے، یہ 7 مارچ کو سامنے لا رہے ہیں. تو سیکیورٹی کے بہانے پر اسی لیے ملاقاتیں نہیں کرنے دے رہے تھے، انہیں پتہ ہے کہ احتجاج کا ایک لائحہ عمل عمران خان کو دے دے گا. اب جس طرح عدالتیں آپ کو پتہ ہے مینیج ہے، عامر فاروق القادر ٹرسٹ میں ضمانت کی درخواست پہ طبیعت خراب ہونے پہ بھاگ گیا، پوری کاز لسٹ ہی منسوخ کر گیا. اب اسی عدالت میں آپ کو آپ کی مثالیں تو یہ تمام کیسز، یہ شخص عامر فاروق اس حقیقی معنوں میں سانپ بن کے بیٹھا، کسی اور جج کو منتقل نہیں ہونے دیتے، نہ فیصلہ کرنے دیتا ہے، جان بوجھ کے یا تو لمبی تاریخیں یا درخواست مسترد یا طبیعت خراب یا فیصلہ نہ سنانا یا محفوظ کرنا. اس سے پہلے جج دلاور کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، اسے انہوں نے لندن بھیج کر چھٹی دی. جج بشیر اسے چھٹی دے دی، جج ذوالقرنین کو انہوں نے راستے سے نکال دیا، اب چیف الیکشن کمشنر کو کینیڈا بھجوا دیں گے، باقی لوگوں کو ہائی کمشنر لگا کے امریکہ یا برطانیہ کے دوروں میں بھیج دیں گے. تو جو لوگ ظلم و ستم کا تعاون کرتے رہے ان کے ساتھ یہ 6 7 8 مہینے کا وقت اس طرح گزار لیں گے. اس دوران معیشت کی بربادی ہوگی، عدم اعتماد تیار ہوگی، اور جو ہی عوام کا دباؤ شروع ہوگا، عوام سڑکوں پر نکلے گی، معیشت تنگ کرے گی، شہباز شریف کی حکومت گرا دی جائے گی تاکہ عوام کو ایک اور نیا لالی پاپ دے دے. اب جو عمران خان نے جو کل بات کی ہے، دیکھیں جو بڑا اہم معاملہ ہے جو اس وقت بہت سارے لوگ سمجھ نہیں رہے، سری لنکا کا ذکر کیا ہے. یہ وہی معاشی بدحالی تھی جس میں عوام بغیر کسی رہنما کے سڑکوں پر آئی. یہ بات یاد رکھیں کہ وہ صدارتی محل میں جو سارے آپ کو راجہ پاکسی کے خاندان کو آل شریف کی طرح سری لنکا سے جو دہائیوں پر مسلط ہے، وہ بھاگ کر سعودی عرب گئے. آج سری لنکا میں دیکھ لیں ان کی وجہ سے غربت ابھی بھی 25% ہے، پاکستان سے کم ہے 12. لیکن جو انہوں نے اب جو واردات سری لنکا کے ساتھ کی فوجی کام کرنے کی، یہ جو آئی ایم ایف نے قرضہ اب انہیں دیا ہے، اس کی سب سے اہم بات جو آپ کو کوئی بتاتا نہیں کہ سری لنکا کو آئی ایم ایف نے مجبور کیا ہے امداد کرنے سے پہلے، یہ معاہدہ کیا کہ آپ اپنی فوج کی 1/3 اکثریت کام کریں گے. یہی آپ اگر پاک فوج کے ساتھ ہوا تو پھر ابھی 1,35,000 انہوں نے سری لنکا کی فوج سے کام کرنے شروع کر دیے. وہاں پر ٹیکسز اور الگ ہے، کرپشن اور تباہی بربادی الگ ہے، سری لنکا کے کرپٹ اور سیاسی لوگ الگ ہیں، وہاں جو فوجی نظام ہے وہ الگ ہے. اب ان کی سلامتی پر سوالیہ نشان ہے. اب وہاں پہ دیکھیں 65,000 فوجیوں کو اسی سال ریٹائر بھی کرنے کی واردات ہے. یہ ٹی آر ٹی کی پوری رپورٹ پڑی ہے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سری لنکا پر اگر آئی ایم ایف اس طرح کے معاشی اعتبار سے قبضہ کر چکا ہے تو وہ پاکستان پہ بھی یہی کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہی عمران خان نے بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ معیشت تو تباہ کر ہی رہے ہیں، اپنی سلامتی بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں. آپ جتنے مرضی طاقتور ہوں، سوویت یونین جیسے طاقتور نہیں ہو سکتے. بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا 1990 میں یعنی 34 سال پہلے جب سوویت یونین یا موجودہ روس 16 ریاستیں اکٹھی تھی اور ایک ملک تھا، ان کی اکانومی پاکستان جیسے ملک 200 گنا زیادہ تھی. ذرا گوگل کر کے چیک کریں، یہ واقعی سپر پاور تھے. 16 مضبوط ریاستوں کا ملک، آج 16 مختلف ممالک. اور پھر 1991 میں ان کا یہ حال ہوگا، ان ریاستوں نے بغاوت کی اور ٹیکس دینے سے انکار کیا. اور پھر یہ ان کے پاس جو سوویت یونین تھا ایٹمی طاقت بھی تھی، نیچرل گیس بھی تھی، پیٹرول بھی تھا، سب کچھ تھا. اس کے باوجود سوویت یونین ٹوٹ گیا اور سب سے تگڑی فوج بھی تھی. یہی حال سری لنکا کا، یہی شمالی کوریا کا، اور ان کی کوشش یہی ہے کہ پاکستان کا یہی حال کریں، ڈکٹیٹرشپ سے چلائیں، معیشت کو تباہ کریں. اور ان دیکھیں ان معاملات کا حل تو بڑا آسان ہے، سیاسی استحکام، اسی سے معاشی استحکام جڑا ہوا ہے، اسی سے سرمایہ کار کا اعتماد جڑا ہوا ہے، فورن ریمیٹنس شروع ہوا، ادارے کام. لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ صرف اور صرف عمران خان کی انا اور ضد میں کہ خان کو بس دبانا ہے. اس پہ تو دیکھیں دی اکانومسٹ نے بڑی اچھی رپورٹ اس نے بھی لکھی ہے. ووٹ کا انہوں نے یہ حال کیا، ایک ڈبے میں ڈالیں، وہاں سے وہ شریڈ ہو کے مطلب پیسز میں ہو کے باہر نکل رہا ہے. اب اس میں انہوں نے لکھا نہیں، لیکن اس پہ اگر پیپلز پارٹی، نون لیگ سب کے نام بھی لکھ دیتے تو اچھا تھا. لیکن حل عمران خان نے دے دیا. اور میں آپ کو یہ بات دعوے سے کہتا ہوں، آپ یقین کریں کہ یہ جو مرضی کر لیں یہ حکومت نہیں چلا سکتے. پی ڈی ایم کی حکومت کو آئی ایم ایف $3 ارب پہلے دے چکا ہے. چین اور سعودی عرب نے فارن جو رکھے ہوئے ہیں ان کے ریزرو میں پیسے وہی ہیں. یہ عمران خان نے جو باتیں کی ساری درست ثابت ہوئی. اب وہی بات سری لنکا والی جو عمران خان نے کی بڑی خطرناک ہے، اس پہ اللہ انہیں عقل دے کہ وہی معاملہ ہونے جا رہا ہے. عوام کی حالت اس وقت بہت بری ہے. آپ ذرا چیک کریں، رپورٹس پڑھیں اور خود گراؤنڈ میں جا کے لوگوں سے پوچھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اب آپ کو وہ مائک لیتے ہوئے کیمرہ جاتے ہوئے لوگوں کے منہ میں جو خان کی حکومت ٹھونستے تھے جی مہنگائی کہاں چلے گی، ذرا سوچیں 16 کا یونٹ کہاں چلا گیا بجلی کا. پیٹرول کی پرائسز دیکھ لیں، کھانے کی پرائسز دیکھ لیں، آٹے کی دیکھ لیں.
اور یہاں چونکہ مریم نواز صاحبہ اور ان کے بھائیوں کا دور ہے تو یہ لوٹ مار کریں گے، لیکن آپ کو یہ میں آپ کو حقیقت بتائی، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ جانتا ہے کہ آپ کو جلد از جلد یہ میکسیمم 15 یا 20 دن ہوں گے، پہلا جھٹکا لگے گا، اس کے بعد دوسرا جھٹکا لگے گا، اور تیسرے جھٹکے میں یہ لوگ فارغ ہو جائیں گے۔ اب اس کی زلزلے کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ جانے کا دورانیہ ہے، وہ اب 1 مہینہ بھی ہو سکتا ہے، وہ جون کے بعد بھی ہو سکتا ہے، لیکن جون کے بعد اصل معاملہ شروع ہوگا۔ اللہ پاکستان پہ اپنا رحم و کرم کرے، ان لوگوں کے یقین کریں فتنے فساد سے بچائے، اور پاکستان کے لوگوں کی جو حالت ہے اس وقت یقین کریں اسے بہتر کرے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔